15 जनवरी 2025 को लेस्को के साथ मेरा एक वाक़या हुआ जो आप सब ने देखा, नेशनल न्यूज़ बन गया। उसका इख्तिताम 16 अप्रैल 2025 को हुआ, यानी पूरे 90 दिन बाद। और इसका इख्तिताम मेरे पे तमाम इल्ज़ामात जितने भी लगे थे उनके ख़त्म होने से हुआ। बताया गया है अब तुम लेस्को की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, जो भी अदारा इसमें इन्वॉल्व था, सब की तरफ से बता दिया गया है कि मैं यानी जवाद अहमद, मेरे पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे वो सब गलत साबित हुए और आखिरकार मैं इन तमाम चीज़ों से बरी-ज़िम्मा हो गया हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस हवाले से लेस्को के उन अफसरान का जिन्होंने बहुत इंसाफ पसंदी से काम लेते हुए इस मामले को निपटाया और मेरिट पे ही ये फ़ैसला किया। मैं स्पेशली कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा, वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। फ़ारूक चौधरी साहब हैं, मोहम्मद फ़ारूक चौधरी साहब हैं जो कि MNS के डायरेक्टर हैं या उसके हेड हैं, आप ये समझें। फिर उनके एक असिस्टेंट हैं वो जुनेद साहब, और फिर एक और एक्सियन है। ये सब एक्सियंस हैं और एक्सियन जो होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। मैं भी इंजीनियर हूँ, आप ज़हन में रखें। तो मैं इसलिए भी इनको प्यार करता हूँ कि मेरे फील्ड के हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के हैं कुछ लोग, कुछ मेरे मतलब इस फैकल्टी से हैं या इस फ्रेटर्निटी से हैं। तो इसी तरह एक आमिर साहब थे जो वो भी एक्सियन थे, वो भी, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। इन सब ने इंसाफ पसंदी के साथ इस पूरे मामले को देखा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जिन्होंने इस काम में सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो लेस्को के ख़िलाफ़ थे और मेरे हक़ में थे, वो इंसाफ के साथ थे और उन्होंने लेस्को को भी पूरी तरह इस मामले से अलहदा किया, इस मामले से कि आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं और उसमें अदारे की भी जो है बदनामी हो। तो मैं जुल्फ़िकार बलोच साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं लेस्को के, और उन्होंने जिस तरह इस मामले को निपटाया और आखिरकार उन्होंने अपने एक SC हैं सीनियर इंजीनियर जमशेद ज़मान साहब जो कि बड़े वज़ादार आदमी हैं, उनको ये पूरा केस दिया। उन्होंने फिर इसका फ़ैसला किया और आखिरकार इन दोनों लोगों की वजह से मुझे इंसाफ मिला। मैंने किसी भी एजेंसी से, किसी भी हुकूमत से या अपोजिशन के सियासतदानों से या किसी पावरफुल पर्सनैलिटी से, किसी और अदारे से किसी किस्म का कोई काम नहीं लिया, ना कोई सिफारिश करवाई, बल्कि मैंने ये ख़ुद लड़ाई लड़ी, अकेले खड़े होकर मैंने ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, एक ईमानदार मिडिल क्लास का आदमी हूँ जिसके वालिदैन प्रोफेसर थे और अब दोनों हयात नहीं हैं, और हमें सारी उम्र उन्होंने यही तालीम दी कि आप ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। जो लोग मुझे क्लोजली जानते हैं, बल्कि थोड़ा सा भी क्लोजली जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ और मेरी जो रेपुटेशन है उस फील्ड में, जो कि मैंने इतना अर्सा जिसमें टाइम गुजारा है, 25 साल से मैं शोबिज़ में हूँ, मेरी पहली एल्बम आने के बाद से, उन सबको भी पता है कि जवाद अहमद किस तरह का आदमी है। मैं समझता हूँ कि मुझे जितनी इज़्ज़त इस मुआशरे में और मीडिया से और मेरे फील्ड से और फिर अब सियासत में भी मिली है, उस सब के पीछे सिर्फ एक चीज़ सबसे बड़ी है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, और इसकी गवाही सब लोग देते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि लेस्को के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे तमाम अदारों में होते हैं, जिन्होंने इस तरह एक ऐसा काम किया जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें, और उसकी वजह से ये सारा वाक़या भी हुआ। और लेस्को को भी 3 महीने इसके पीछे मैं समझता हूँ कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी मेरे साथ। मैंने भी ये लड़ाई लड़ी पूरी, और मैं ये लड़ाई लड़ के यहाँ तक आया हूँ। और मैं ये फिर कहूँगा कि अपने अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी तस्हीह होनी चाहिए, जो गलतियाँ करते हैं, जो एक्चुअली गैर कानूनी काम भी करते हैं और लोगों पे झूठी FIR भी करवा देते हैं, और उनके पास कोई ना वो तहकीक करते हैं और ना वो उनके पास कोई सबूत होता है, सबूत तलाश करते हैं, उसके बावजूद वो मीडिया पे भी लोगों की जो है बदनामी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़रूर तंबीह करनी चाहिए आप लोगों को। मैं कोई डिपार्टमेंटल उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता कानूनी चाराजोई के हवाले से, या मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि अदालत तो एक अलग चीज़ होती है कि आप लेस्को को भी कहें, मैं लेस्को को कहूँ कि जी आप अपने इन लोगों को शो कॉज नोटिस दें, या अब इन लोगों को आप इनका एहतसाब करें। मैं तो ये भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी की नौकरी के पीछे नहीं पड़ना चाहता। मैंने उनके नाम भी नहीं लिए। लेस्को मेरा अदारा है, ये मेरे मुल्क का अदारा है, तो ये मेरा भी अदारा है, और मैं तमाम अदारों की इज़्ज़त करता हूँ।
لیکن لڑائی تو لڑنی ہوتی ہے اگر کوئی غلط الزام لگا دے کسی بھی ادارے کا کوئی بھی انسان آپ پہ. اور یہ میرے پہ جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان پہ لڑ کے آپ سے فیصلہ لوں گا کہ آپ نے جو بھی آپ کے لوگوں نے کیا وہ غلط کیا اور غلط الزامات لگائے گئے. یہ میں نے صرف کہا. میں یہاں پہ اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو 15 جنوری کو ہوا واقعہ اس کا جو اختتام ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بتدریج ہوا درجوں کے اندر. تو 27 فروری کو مجھ سے انہوں نے لیسکو نے ایک ایگریمنٹ کر کے یہ سائن کروائے اور خود بھی سائن کیے ان کے بڑے افسران نے. لیکن اس کے بعد میں کافی عرصہ انتظار کرتا رہا تاکہ مجھے ڈیٹیکشن بل جو میرے پہ انہوں نے ڈال دیا تھا 7 لاکھ روپے کا وہ کسی طریقے سے ختم ہو, کیونکہ وہ زیرو ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ چوری نہیں ہوئی. تو اس کے لیے مجھے بڑا انتظار کرنا پڑا. اور میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو اب سیٹل ہو گئی ہیں اور میرے حق میں ہوئی ہیں اور میری انوسنس بتا رہی ہیں, میری معصومیت بتا رہی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس معاملے میں, لیکن اس کو اتنا بڑا معاملہ بنایا گیا اور میری سیاست کو بھی نقصان پہنچایا گیا جو کہ میں عام لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ جو 27 فروری کو ایگریمنٹ ہو گیا تھا ہمارا اتنا مہینے پہلے, مجھے جو اس سے اگلا جو مرحلہ تھا نا کہ ایف آئی آر واپس یہ لیں جو جھوٹی ایف آئی آر تھی. جب چوری نہیں ہے, جب کوئی کچھ میں نے کیا ہی نہیں ہے تو وہ ایف آئی آر جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر ہے. تو وہ ایف آئی آر واپس لیں. تو انہوں نے وہ جو ایف آئی آر واپس لی وہ 24 مارچ کو لی, یعنی 27 فروری کو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور مجھے انتظار کرنا پڑا تقریباً 25-26 دن یا 27 دن میں نے انتظار کیا. پھر مجھے ایف آئی آر انہوں نے واپس لے لی آخرکار. پولیس سے خود ہی انہوں نے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست کی اور ایف آئی آر واپس لینے کی درخواست کی اور انہوں نے پولیس نے ایف آئی آر ختم کر دی. اس کے بعد میں پھر انتظار کرتا رہا اور مجھے 15 اپریل کو آخرکار جا کے یہ ایف آئی آر کی میں کاپی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے واپس منگائی, اور یہ سب آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے 15 اپریل کو مجھے یہ والا بل دیا جس میں آپ 2 چیزوں کی نشاندہی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز, یہ ہے وہ بل جو کہ میرے پہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا ڈیٹیکشن بل کے حوالے سے, اور یہ 7,14,000 روپیہ تھا. اور نیچے آپ یہ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں, یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بل ہے جو میں نے آخرکار پے کیا ہے, اور یہ وہ بل ہے جو کرنا ہی ہوتا ہے. ہر مہینے آپ نے 7,000 روپیہ ہم نے اس لیے دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک تو ہمارا جو کیپیسٹی چارجز ہیں, مطلب ہم نے جو ہمارا جو لوڈ ہے کنیکٹڈ لوڈ اس کے حوالے سے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ٹیکس ویکس کے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ 7,210 روپیہ بنتا ہے. 3 مہینے کا یہ بنا 21,630 وہ ہم نے ادا کر دیا. اور انہوں نے یہاں پہ مجھے کریڈٹ کر دیا یہ 7,14,000 کا بل, 7,14,505 روپے کا بل جو ہے کریڈٹ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پہ زیرو ڈیٹیکشن بل ہوا, یعنی چوری نہیں ہوئی. چوری ہوئی ہی نہیں تو الزام کس چیز کا تھا. لیکن بہرحال یہ اسی بل کا آپ یہ سمجھیں کہ بل پے کرنے کا ثبوت ہے. یہ ہم نے بل پے کر دیا اسی دن جس دن ہمیں انہوں نے کہا کہ 15 اپریل کو بل دیا ہم نے 15 اپریل کو ہی یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ 15 اپریل کو ہم نے یہ بل پے کر دیا. تو اب ہمارے یہاں بالکل معاملہ صاف ہو گیا. اور 16 اپریل کو آخرکار انہوں نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا. کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی معاملہ نہیں رہا میرا لیسکو کے ساتھ. کلیئرنس مل گئی, اب ہمارا دوبارہ اسی طرح چلے گا جس طرح پہلے چل رہا تھا لیسکو کے ساتھ. بل آئیں گے اور ہم اس کو ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس واقعے کے اندر یہ بلکہ فائل بھی لیسکو کی ہے کیونکہ لیسکو سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے, تو اسی کے اندر میں نے سارے کاغذات بھی رکھے ہوئے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے صرف 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لیسکو اور تمام ادارے پاکستان کے جو ہیں یہ اگر لوگوں کے لیے چل رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی لوگ اس طرح کے ہیں جو نہیں صحیح طریقے سے معاملات کریں تو ان کو آپ دیکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریپریمانڈ کرنا یا ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو یہ ضروری ہوگا آپ کے لیے. یہ ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں تو ایک مڈل کلاس کا
آدمی ہوں, تھوڑے بہت پیسے بھی ہیں, فرض کریں یہ پیسے مجھے دینے بھی پڑتے تو کیا ہوتا, 7 لاکھ روپیہ تو میں پھر بھی ادا کر سکتا ہوں نا, ہے تو بہت بڑی رقم, لیکن ایک عام آدمی کیا کرے گا اگر اس پہ اسی طرح کا کوئی الزام لگایا جائے گا تو وہ کیا کرے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ادارے اپنی اخلاقی حدود کے اندر بھی رہ کے کام کریں اور اپنی قانونی حدود کے اندر بھی رہ کے کام کریں. دوسرا میں لیسکو سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ معاملہ میڈیا پہ آپ لے کے گئے اور یہ معاملہ جس طرح بھی لوگوں تک پہنچا وہ ایک جھوٹ تھا, وہ ایک فریب تھا, اور میں بڑا عرصہ 3 مہینے مجھے پورے لگے, 90 دن اس میں سے نکلنے کے لیے, لیگلی بھی, اخلاقی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے. تو اب میں جب نکل گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری پھر بھی عائد ہوتی ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے, کہ چونکہ آپ میڈیا پہ لے کے گئے تھے اس واقعے کو, تو آپ میڈیا پہ آ کے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میرے ساتھ بٹھائیں ان ڈائریکٹر صاحب کو. عباس علی ان کا نام ہے, جنہوں نے آ کے سب سے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ یہ بولا تھا کہ ادھر چوری ہوئی اور یہ سارا کچھ, اور اس کے بعد پھر یہ نیوز بنی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ آگے سے آگے گئی تھی, جس سے میری سیاسی ساکھ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو عباس علی صاحب میرے سے بڑے ہی ہوں گے میرا خیال ہے, تو وہ بڑے بھی ہیں میرے سے, ویسے بھی لیسکو جیسے زبردست ادارے کے ڈائریکٹر ہیں, ڈائریکٹر کسٹمر سروسز ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور اس کو کلیئر کریں کہ یہ سارے جو الزامات تھے یہ بے بنیاد تھے اور کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھے, یا غلطی ہو گئی آپ کے کچھ اہلکاروں سے, اور یہ معاملہ ختم کریں. کیونکہ اس طرح لوگوں کو آپ پہ بھروسہ بھی ہوگا, لوگوں کا ٹرسٹ بھی آپ پہ رہے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ اہلکار, وہ آپ کے افسر جنہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو بڑھایا, اس کو آگے سے آگے لے کے گئے, صرف ایک معمولی سا جو ایک جھگڑا ہوا تھا جس میں کوئی چوٹ بھی کسی کو نہیں لگی تھی, میرے دوست جو تھے, میرے جو ٹیم کے لوگ تھے, وہ ان کے ساتھ صرف دھکم پیل تھوڑی سی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو بنیاد بنا کے اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کی اور نقصان پہنچایا مجھے ہر لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑی سی تنبیہ ملے گی اس سے, اور ایسے تمام افسران کو بھی اندازہ ہوگا کہ آئندہ وہ ایسا نہ کریں عوام کے ساتھ بھی, یا کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ جس کی عزت جو ہے اس کو سب سے زیادہ پیاری ہے. اور تمام وہ جرنلسٹ جنہوں نے میرا ساتھ دیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام وہ جرنلسٹ جو میرے خلاف جنہوں نے لکھا بغیر کسی ثبوت کے, وہ بغیر تحقیق کیے انہوں نے یہ چیز آگے بڑھائی. اور ہمارے ملک میں یہ وتیرہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز جو ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں اور اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, جبکہ وہ اصل میں جھوٹ ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں تک لے کے جاتے ہیں اور اس کو سچ کہہ کے بیان کرتے ہیں. لیکن سچ آخرکار اگر آپ پیچھے لگ جائیں میرے جیسے آدمی کی طرح, ایک نڈر آدمی ہو, اپنے حق پہ کھڑا ہوتا ہو, اور ساتھ ایماندار ہو, اور ایمانداری پہ اپنا فخر کرتا ہو, خاندانی فخر کرتا ہو, تو وہ تو پھر سچ نکال کے رہے گا. تو سچ تو میں نے نکال دیا آخرکار. تو آپ لوگوں کو کوئی خیال کرنا چاہیے تھا. کچھ عرصے کے بعد میں ان جرنلسٹ کا نام بھی لوں گا اور ان کے ساتھ علیحدہ بھی بات کروں گا. لیکن بہرحال لیسکو کا ایک دفعہ پھر شکریہ. بہت اچھا لگا مجھے کہ میں نے پاکستان کے ایک ادارے کے ساتھ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ڈیل کیا. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پریس کانفرنس کا ایک حق بنتا ہے, یہ مجھے ملنا چاہیے. میڈیا پہ لیسکو گئے تھے, لیسکو کے لوگ گئے تھے, لیسکو کو چاہیے اس وقت پاکستان کے ادارے کے طور پہ کہ وہ اس معاملے کو اس طرح ختم کرے, اتنی خوبصورتی سے ختم کرے کہ میرے ساتھ لیسکو کے ہی ڈائریکٹر بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں. یہ میرا حق ہے, اور وہ وہاں پہ کہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بے بنیاد تھا اور ہمیں بھی غلط فہمی ہوئی تھی, اور آخرکار یہ جواد احمد جو ہیں اس میں سے یہ سرخرو ہو کے نکلے ہیں, اور ہم بھی خوش ہیں, مطلب لیسکو بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں کہ یہ معاملہ خوش سلوبی سے نپٹایا گیا ہے, اور تمام لوگ عزت داری کے ساتھ اور بہت ہی ایک اچھے ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بھی چل سکتے ہیں, اور اس وقت بھی ایک دوسرے کے ساتھ پاکستانیوں کی طرح, اصل پاکستانیوں, محب الوطن پاکستانیوں کی طرح وہ ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ, خدا حافظ.